अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। कल ऐवान में हुकूमत और पीटीआई की तलखी के बाद आज असेंबली फ्लोर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मैच पड़ गया और सबसे बड़ी हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन बेंचेस पर जाने की धमकी लगाते हुए बतौर एहतजाज असेंबली कार्रवाई का बॉयकॉट करके बाहर चली गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ताज़ा तरीन लड़ाई की वजह बना है मरीम नवाज का वो बयान जो कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दिया था और मेरा पानी मेरा पैसा का नारा लगाते हुए ये कहा था कि पंजाब को मशवरा देने वाले अपना मशवरा अपने पास ही रखें। आज इस बयान का पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर रद्द अमल आया है, जो कि पहले ही सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फंड्स न दिए जाने पर वफाक और नून लीग से नाराज़ है। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने मरीम नवाज के हालिया बयानात पर शदीद तनकीद की और सवाल उठाया कि हमारा पानी, हमारी नहर, हमारी मर्जी का क्या मतलब है। नवीद कमर के बकौल पानी दरियाए सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। ऐसे बयानात पर अफसोस होता है। साथ ही नवीद कमर ने पीपल्स पार्टी को मौजूदा हुकूमत का इत्तेहादी होने पर मिलने वाले ताने का जिक्र करते हुए एक बड़ी धमकी भी दे डाली। वो धमकी क्या थी, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही। हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, आप हर तरीके से चलाएं। पीपल्स पार्टी की धमकी और उसके वॉकआउट पर हैरान परेशान हुकूमत के पास मरीम नवाज के बयान पर माजरत करने और पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बैठकर हल करने की यकीन दहानी करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसका इजहार वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कुछ इस अंदाज में किया। ये भी ज़रा सुने। ये हमारा घर का मामला है, हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। मीडिया ज़राए अब ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से बढ़ती लफ्जी जंग और तहफ़्फ़ुज़ात का मामला बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने उठाने का फैसला किया है और वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी का वफ़द बाकायदा मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। दिलचस्प बात यह है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कायम कमेटी की कारकर्दगी अब तक कोई खातिर खा नताइज पेश नहीं कर सकी और मामला जूँ का तूँ वहीं का वहीं अटका हुआ है। नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का बढ़ता तनाव अब किस तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर कैसे होंगे, पीपल्स पार्टी के माइंड में है क्या, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आज जो आपकी तकरीर का हर तरफ चर्चा रहा और जो आपका स्टेटमेंट था वो ये था कि जब तक मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे पीपल्स पार्टी का ऐवान में आना बहुत मुश्किल है, नहीं आएंगे हम ऐवान में, और अगर मामलात मज़ीद आगे गए तो अपोजिशन बेंचेस पर भी जाना ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी ने अपना जहन बना लिया है और मामलात वाकई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए हैं, या महज वैसी ही धमकी है जैसी कि आप लोग उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले नहीं दे रहे हैं एक साल से? देखें, बात सीधी है। एक तो खैर हमने ये नहीं कहा कि हम ऐवान में नहीं आएंगे। ऐवान में तो ज़रूर आएंगे। ऐवान हमारा है, लोगों ने हमें इलेक्ट किया है और हम अपना फोरम तो किसी सूरत में भी खाली नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक हुकूमत को सपोर्ट करते रहने का ताल्लुक है तो वो भी जाहिर है कि पॉलिटिक्स में कोई ऐसे लव अफेयर तो नहीं होता ना, गिव एंड टेक होता है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले तो कहा कि भाई अगर आप इज्जत भी नहीं कर सकते अपने एलाइज की, अरे इधर बैठने का क्या मकसद है। खासकर शिकायत पंजाब हुकूमत के साथ इसलिए भी रही है कि जो मुआहिदा दोनों पार्टियों के दरमियान हुआ था उसकी वो शिक जो कि पंजाब हुकूमत से जो है ताल्लुक रखती है, उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन डे वन से नहीं हुई, वो आज दिन तक नहीं हुई। तो क्या हम ये सोचे कि आधा हमारा उनसे मुआहिदा हुआ है? ये तो नहीं होता ना। पार्टी टू पार्टी मुआहिदा था, कोई फेडरल गवर्नमेंट और पार्टी का नहीं था। ठीक है। सो दे हैव टू चेंज द एटीट्यूड्स, बेसिकली एटीट्यूड चेंज की बात है। अब सवाल ये कि देखें, अगर हम हुकूमत में नहीं है, ओहदे नहीं है, वजारतें नहीं हैं, एक्सेप्ट वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, तो फिर हमें तो क्या तकलीफ है, अगर हम उधर बैठ जाएंगे, थोड़ा क्योंकि यही ज्यादा पॉइंट है आजादी से नवीद कमर कर साहब। सकेंगे। बिल्कुल। जी
پوائنٹ یہی ہے آپ کا کہ جو آپ نے کہا نا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے پالیٹکس میں، آپ لوگ گیو تو کر رہے ہیں، ٹیک آپ لوگوں نے کوئی اس طرح سے بہت نہیں کیا. آپ نے صحیح فرمایا کہ کابینہ کی پوزیشنز آپ لوگوں نے نہیں رکھی ہیں، صرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں. تو یہ پھر اتنا زیادہ گیو اینڈ ٹیک اور یہ اتنی زیادہ صبر اور برداشت پھر کیوں ہے پیپلز پارٹی کا؟ پاور شیئرنگ فارمولا بھی دیکھیں نہیں طے پیپلز ہو رہا. پارٹی یہ نہیں چاہتی، وہ تو پیپلز ٹیک پارٹی کر یہ رہے نہیں ہیں، وہ چاہتے. ٹیک میں ہیں، آپ لوگ گیو میں ہیں. اچھا ذرا سن لیں بھی جواب. دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، اور یہ ہمارا پرنسپل کا ایشو ہے کہ ہم ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ خطرات، کیونکہ ہم کافی دفعہ اس قسم کے حالات کو بھگت چکے ہیں. پیپلز پارٹی اگر ریسپانسبلی نہ چلے اور آج کہہ دے کہ چلیں اب چھوڑ دیتے ہیں، حکومت کو گرنے دیں، اگر حکومت گرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یا تو ہم الیکشنز کی طرف جائیں، آیا ہم اس وقت انسٹیبلٹی وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو اکنامک حالات ہے اس کے صورت میں، یا کوئی اور انڈیموکریٹک راستہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم وہ تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس پرنسپل کو بچاتے بچاتے ہم پارٹی کو تو نہیں ختم کر دیں گے نا. سو دیر از اے لمٹ ٹو وچ وی کین گو. ہم حکومت کو یہی کہہ رہے تھے، آج بھی سمجھا رہے تھے کہ بابا ہم پازیٹیو طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم اگر کوئی اپنی ماضی کی جتنی بھی ہم نے تکلیفیں دیکھی ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم نے کچھ کھویا کچھ پایا والے اصول کے تحت کچھ چیزیں سمجھیں کہ یہ بہتر ہے یہ طریقہ. اگر اس کو بھی آپ پازیٹیولی نہیں لیں گے اور نیگیٹیولی کہیں گے کہ جاؤ اپنے ملک میں جا کے کرو، تو ملک تو یہ ہمارا ہے، ایسا صرف کسی ایک پارٹی کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اسٹیبلائزیشن آف پاکستان چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی لالچ کے تحت نہیں کھڑے. تو اگر آپ اچھا، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں بھی ری تھنک کرنا پڑے گا نا کہ کیا ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے ہماری حکومت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو رویے کی بات آپ کر رہے ہیں نوید قمر صاحب، تو تارڑ صاحب کی جو آج کی معذرت ہے وہ آپ کو قبول ہے جو مریم نواز صاحبہ کے بیان کے اوپر انہوں نے کی ہے، یا از دیٹ ناٹ انف؟ نہیں، قبول ہے نہ قبول کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ دس از نا کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. بات ہے کہ آئندہ آگے چلتے ہوئے عمل کیا ہوگا، ایٹیٹیوڈز کیا رہیں گے، کیا ایک یہ سمجھا جائے گا اس کو جو جیسچر ہم کر رہے ہیں اس کو پازیٹیولی لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. اگر پازیٹیولی سیاسی طور پہ اور یہ بات ڈیفینیٹلی فیصلہ صرف اس لیول پہ نہیں ہونا، بلکہ دونوں پارٹی کی لیڈرشپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. کوئی ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں نا، ہم ایک پولیٹیکل کاسٹ تو ہر وقت پے کر رہا ہوتا ہے، کہ کوئی پارٹی بھی پے کر رہی ہوتی ہے جب ایک فیصلہ جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا پاپولر بھی ہو. پنجاب کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی یہ اس چیز کے حق میں نہیں تھی کہ ہم بہت زیادہ مسلم لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں. جی. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ نہیں، بہتر ہے کہ ہم اسٹیبلٹی لائیں اور اس حکومت کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. لیکن there is a limit to everything. ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ، اور پھر ہم پیچھے کا بھی سارا یہ پچھلے 1 سال 1.5 کا ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کس قسم کی ایکویشن تھی. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، وہ بیٹھتے تھے آپ لوگ ان کے ساتھ، وہ لوگ آپ کے ساتھ، کوشش ہوتی رہی کہ بھئی اس کو آگے لے کر چلیں، معاملے کو حل کریں. لیکن پھر جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ میرا پانی اور میرا پیسہ. تو پھر تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کہہ سکیں کہ بھائی پھر میرا ووٹ اور میری مرضی، پھر ہم اپنے ووٹ کا فیصلہ پھر اپنے حساب سے کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، لیکن یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، ایسے رسپانسبلی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے اب اب یہ طے ہے کہ آپ لوگ ان سے ملاقات کر کے سارا کچھ ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی اب یہ ہمارے تحفظات ہیں اور اس کا بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے سارے مسئلے کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی ہم کوشش کریں گے کل کے دن میں جو آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں اس کی ایک میٹنگ ہو جائے، اور ایشوز جو ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی کچھ ایک ڈائلاگ میں چلے جائیں، تاکہ فوراً کوئی کریکشن، کورس کریکشن جو ہے
وہ ہمیں نظر آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈار صاحب کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہیں گے؟ کوشش کریں گے کہ کسی پازیٹیو طریقے سے اس چیز کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور چیز بھی تھی نوید قمر صاحب، اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیو پولیٹیکل نوعیت کی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. پاکستان نے اس میں رول پلے کیا. ایک سعودی پاک ڈیفنس پیکٹ سامنے آیا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ایک رد عمل آیا، اور ہم نے کچھ آپ لوگوں کے ترجمانوں کے بیانات سنے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں یہ سارا معاملہ لے کے جانے کا فیصلہ ہوا. اس کے بعد پھر اسرائیل کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بڑی کلیئر پوزیشن آ گئی امریکہ کے حوالے سے، اور ٹرمپ کے بیانات آ گئے کہ ہمارے تو بھائی پاکستان جو ہے وہ اس ساری چیز کے اوپر آن بورڈ ہے. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے اسرائیل کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ کون نہیں چاہتا کہ غزہ میں جو ہے وہ یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، جو بچوں کو اور بے گناہ شہریوں کو قتل عام ہو رہا ہے، وہ بند ہو. وہ تو ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ یہ سیز فائر ہو. اب ظاہر ہے کہ جو ڈیٹیلز آئیں گے تو اسی سے پتہ چلے گا کہ کیا کھویا کیا پایا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آتے ہی قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے اور الائز کو بھی اعتماد میں لیں گے. اس سے پہلے جو ہمارے ڈی پی ایم اور فارن منسٹر جو سارے اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں، وہ دونوں معاہدوں پہ جو ہے وہ اس پروسیس کو شروع کر دیں گے. تو بلا وجہ تنقید کرنے کی بات نہیں، کیونکہ ان پرنسپل کسی کو بھی اعتراض میں نہیں ہے. تنقید نہیں، میں نے اس وجہ سے بھی نہیں پوچھا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا، آن بورڈ لیا گیا ان دونوں فیصلوں ہم کے ایکسپیکٹ اوپر؟ کر رہے ہیں کہ آن بورڈ لیا جائے گا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس سارا ٹور کر کے جب واپس ہی آتے ہیں اس کے بعد ہی کوئی پراپر ڈائیلاگ یا بریفنگ ہو سکے گی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پھر ٹرمپ کے فیصلے کو انڈورس کرنا اپنی ٹویٹ سے، اور ٹرمپ کا اپنی تقریر میں ان کا نام لے کر، پاکستان کا نام لے کر کہہ دینا کہ پاکستان حمایت کر رہا ہے، یہ تو پھر بڑا پری میچور نہیں ہو گیا؟ ان کو واپس آ کے یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرمز آف انگیجمنٹ جو یو ایس کے ساتھ تھے، یہ جو اس کا خیر مقدم ہے وہ اسی کا حصہ ہے. جو نیو یارک میں میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مسلم اور عرب لیڈرز کے ساتھ، کافی چیزیں کیونکہ وہاں پہ طے پائی تھی، تو انڈورسمنٹس جو ہیں مختلف ملکوں سے آنا جو ہے دیٹ از آئی تھنک پارٹ آف دیٹ ہول پروسیس. ٹھیک ہے. اچھا، اور اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جب پوسٹ سیز فائر سچویشن آئے گی غزہ میں اور وہاں پر یہ جنگ بندی کا معاملہ ہوگا، تو سعودی عرب کی سربراہی میں ایک فورس بنے گی. اس فورس کا حصہ ہونا چاہیے پاکستان کو آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے پیس کیپنگ فورس کا پاکستان اکثر حصہ رہا ہے، چاہے وہ یو این کے اس میں ایجز میں ہو یا اسی قسم کی کوئی چیز ہو، کیونکہ وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پیس. اور پیس اگر ہمارے وہاں آن گراؤنڈ ہونے سے، کسی ملٹری کانفلکٹ میں نہیں، لیکن وہاں کے لوگوں، نہتے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اگر جانا پڑے تو ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور ملک کی جو انسٹیبلٹی ہے اندر کی پولیٹیکل، اس کے اوپر بھی آپ لوگ گورنمنٹ سے انگیج کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معنی خیز انگیجمنٹ اگر گورنمنٹ سے ہو تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور ان میں سے کچھ نکلا نہیں. اور اب دوبارہ اگر یہ بات ہو رہی ہے تو آپ لوگ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کچھ مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کے فیور میں رہے ہیں. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے دروازے بند کر دیں اور ڈائیلاگ نہ کریں. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو لیک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ اپنے دروازے کھولتے ہیں تو آئی تھنک گورنمنٹ کو ضرور ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے فائنل کویسچن نوید صاحب آپ سے میرا یہ ہے، ایک سچویشن ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تو ایوان میں نون لیگ سے لڑائی چلی رہی ہے. اگر مثال کے طور پہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کے بھی معاملات نون لیگ کے ساتھ حل نہیں ہوتے، یا نون لیگ جو آپ رویے کی بات کر رہے ہیں اس میں درستگی نہیں آتی بات چیت کرنے کے باوجود، تو کسی پوائنٹ پہ کوئی ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کنورجنس ہو جائے کسی ایک پوائنٹ پہ؟
دیکھیں اگر پیپلز پارٹی بھی کو بھی دھکیل دیا جاتا ہے اپوزیشن کے بینچز پہ، تو اپوزیشن تو جب اکٹھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ول بی اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن. وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ اپوزیشن بینچز کا ذکر آج ہو گیا نا، تو اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ پہلے سے بیٹھی ہے. بالکل صحیح درست کوشچن ہے، اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں، اگر یہ معاملہ اس طرف چلا گیا تو حکومت کے لیے بڑی مشکل ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا، اور فائنلی یہ بھی بتائیے نوید صاحب کہ جب کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے؟ اب آپ لوگوں نے ویسے تو بڑا ٹائم دیا ہے نون لیگ کو کہ اپنے جو بھی فیصلے ہیں ان کو کریں اور اپنی جو وعدے ہیں جو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی کہ کیے ہوئے تھے نون لیگ نے، ان وعدوں کو پورا کرے. تقریباً سال ہو گیا اس حوالے سے ساری بات کو، لیکن اب کوئی ٹائم فریم ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کہ بھئی بس اتنا ٹائم دیکھیں دیں ٹائم گے؟ فریم نہیں اچھا. سیاست میں ٹائم فریم اس طرح سے نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی الٹیمیٹم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں اسموتھ آؤٹ ہوں، اس لیے ہم پازیٹیولی انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی دھمکی دے کے اور ڈیڈ لائنس دے کے اور ان کو بھی کارنر کر کے اپنے آپ کو بھی کارنر کرنا نہیں چاہتے. سو آئی ہوپ دس ورکس آؤٹ ویل. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور بڑا واضح موقف دیا پیپلز پارٹی کا. حکومت کے جو رویے تھے اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ حکومت کو اپنی رویے میں درستی لانی پڑے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسرائیل کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں وزیر اعظم، یا جو بھی ڈیفنس ڈیل ہوئی پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ، اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بڑا اہم بیان دیا کہ اگر ہم اپوزیشن میں جائیں گے، اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے، تو پھر پی ٹی آئی تو ظاہر ہے وہیں پر موجود ہے، تو ہم پھر ان کے ساتھ ضرور یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ ہماری ان کے ساتھ کسی پوائنٹ پر کنورجنس ہو جائے. پروگرام میں ذکر ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لانچ کیے جانے والے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کا، جس کو وہ غزہ میں امن کی ضمانت قرار دے رہے ہیں، جبکہ پاکستانی قیادت نے بھی اس منصوبے کی بھرپور حمایت کر دی ہے. دوسری جانب حماس کی قیادت کا ابتدائی رد عمل ابھی تک خاصا محتاط ہے. منصوبے کی ایک اہم ترین شق یہ ہے کہ اس منصوبے کو تسلیم کیے جانے کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر حماس اسرائیلی قیادت رہا کرے گا، جبکہ اسی منصوبے کے تحت غزہ میں امن کے قیام کے لیے ایک امن بورڈ بنایا جائے گا جس کی سربراہی خود ٹرمپ کریں گے. غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کتنا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، اور غزہ اب امن سے کتنی دوری پر ہے، اور کیا واقعی یہ 20 نکاتی پلان پریکٹیکل ہے، اس سے واقعی اس خطے میں امن آ جائے گا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کی سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اب ظاہر ہے 20 نکاتی جو ایک ایجنڈا سامنے آیا ہے، 20 نکاتی پلان سامنے آیا ہے، آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا. آپ کو کیسا لگا؟ کتنا پریکٹیکل آپ کو لگا؟ کتنا ڈویبل لگا؟ دیکھیں ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، اس لیے کہ 2-3 بنیادی چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اس پلان سے امن کی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ اس پلان کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ اہم ہوں گے. حماس اور اسرائیل کے درمیان ظاہر ہے مذاکرات کے ذریعے ہی سیز فائر ہو سکتا ہے اول تو، اور اس وقت مذاکرات جاری ہیں دوحہ میں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قطر کی حکومت اور حماس کے درمیان اور ابھی حماس کا ریاکشن نہیں آیا. دوسری بنیادی چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے، اس پلان سے فلسطینی انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے، اور اس میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گی. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ تیسری چیز جو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی جب تک حماس کی رضامندی نہیں ہوتی تو یہ پلان آگے چل نہیں سکتا. لیکن ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ کسی طریقے سے کسی پلان کے تحت اگر یہ بمباری، قتل و غارت، یہ جینوسائیڈ ختم ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو خوشائند بات ہوگی. وہ تو سب چاہتے ہیں دنیا میں، خاص طور پہ ظاہر ہے فلسطینی چاہیں گے کہ وہ ختم ہو. لیکن اس پلان میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جس سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سیز فائر کا تصور ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ ہم نے بھی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ حماس کا کوئی اس طرح سے باقاعدہ موقف نہیں آیا، لیکن جو ابتدائی کچھ اشارے ہمیں حماس کے نظر آئے ہیں یا ہم نے جو نیوز چینلز پہ ٹکرز وغیرہ دیکھے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ موصول ہی نہیں ہوا باقاعدہ طور پہ ابھی معاہدہ، اور اس کے جتنے ہم نے سنا ہے جو ٹی وی سے یا اخباروں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کے 20 نکات جو ہیں وہ اسرائیلی موقف ہی کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا،
ان کی طرف سے یہ آیا ہے موقف. اور اسی کے اوپر اگر ہم آپ کو نتنیاہو کا بتائیں تو وہ ساتھ ہی دھمکی بھی لگا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حماس نے ایکسیپٹ نہ کیا تو اسرائیل پھر وہی کرے گا جو کرتا آیا ہے. ہاں دیکھیں نا، ایک امپوز پیس تو پھر نہیں چل سکتی نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امن قائم کر سکتے ہیں زور کے تحت، فورس کے تحت، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تھوڑا ڈیٹیل میں، اس پلان کو، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں اس طرح کی تفصیلات ہے ہی نہیں جس کی ضرورت ہے، جس کی وضاحت کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی ویگ ہے 4 پوائنٹس پہ. مثال کے طور پہ کوئی ٹائم لائن یا ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ اسرائیل کا وڈرول کب شروع ہوگا، کیسے ہوگا، اور آیا پورے غازہ سے ہوگا یا کچھ حصوں سے ہوگا. جس چیز کا ہے گارنٹی نہیں، جس چیز کی ٹائم لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد، کنکلوڈ ہونے کے بعد 72 آورز لیٹر سارے ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹائم لائن، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے باقی چیزوں کے لیے. پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں پرماننٹ سیز فائر کا کوئی تصور نہیں ہے فی الحال. بات یہ بھی ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہیں ہے اس میں. یہ کہا گیا ہے اس میں کہ کچھ کنڈیشنز جو ہیں اگر وہ پورے ہوتے ہیں تو جو کہ اس کی ذمہ داری ہوگی پیلسٹینین اتھارٹی کی، پھر ایک پاتھ وے شاید بن جائے فلسطینی ریاست کا. لیکن ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ نیتن یاہو نے کہا کیا فوراً بعد جب ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا. اس نے کہا کہ فلسطینی ریاست تو ہو ہی نہیں سکتی، میں تو مخالف ہوں اس کا، کبھی بھی نہیں ہوگی. اس نے یہ بھی کہا کہ جو میں چاہتا تھا، جو میرے آبجیکٹیوز تھے اس جنگ کے، وہ سارے اچیو ہو گئے اس پلان کے تحت. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر تو ہمیں واقعی پھر تو ہمیں تو بہت ہی سوچنا چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اگر یہ ویگ ہے اتنا زیادہ تو پاکستان نے تو اس کی حمایت کر دی ہے، اور پاکستان نے اس حد تک اس کی حمایت کر دی ہے کہ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ بھئی پاکستان، مطلب انہوں نے اپنی اسپیچ میں ہمیں تو مینشن ہی کر دیا، اور مینشن کر کے باقاعدہ انہوں نے یہ تاثر پوری دنیا کو دے دیا کہ پاکستان از آن بورڈ. اور ہم نے بھی ابھی تک جتنا دیکھا ہے، سنا ہے، پی ایم نے ہمارے ٹویٹ کر دی ہے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر دی ہے. وہ تو باقاعدہ طور پہ خیر پاکستان کا ایک موقف رہا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن، لیکن وہ پری 1967 بارڈرز کا معاملہ تھا. اب جب یہ ویگ ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کوئی ہیسٹ میں تو نہیں، پری میچورلی تو نہیں کہیں اس کو سپورٹ کر دیا، یا ہمیں پری میچورلی تو نہیں ایکٹ کر دیا اس کے اوپر؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ذرا کوشش ہونا چاہیے تھا. ضرور آپ ویلکم کرتے کہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے پیس کے لیے، امن قائم کرنے، امن قائم کرنے کے لیے، لیکن ہمیں پھر وہاں تک بس وہاں رک جانا چاہیے تھا. بیکاز اس طرح کی سویپنگ انڈورسمنٹ جو ہے، جب آپ کو تفصیلات کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، وہ تو لگتا یہ کہ ساری اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوگی. اور پھر کیا پاکستان سپورٹ کرتا ہے ایک کلونیل پروجیکٹ کو؟ بیکاز یہ تو کلونیل پروجیکٹ ہے. اس میں تو ایک جس کو کہا جا رہا ہے بورڈ آف پیس، ایک سپروائزری باڈی. بالکل، میں اسی کی طرف بالکل میں آنا چاہ رہی تھی اس کی طرف، اور اس کی طرف میں آؤں گی ملیہ صاحبہ. لیکن کیونکہ میں نے آگے شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کھولی ہے، پی ایم صاحب کی، تو انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ آئی ویلکم پریزیڈنٹ ٹرمپس 20 پوائنٹ پلان ٹو انشور این اینڈ ٹو وار ان غزہ. اب اینڈ ٹو وار ان غزہ تو ٹھیک ہے ہر بندہ چاہے گا، لیکن جو 20 پوائنٹ پلان ہے انہوں نے پورے 20 کے 20 نکات کو ہمارے وزیر اعظم نے انڈورس کر دیے. ہاں میرا خیال ہے اس پہ کوشن وڈ ہیو بین اے بیٹر رسپانس. اچھا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سارے ہماری 20 پوائنٹس پہ تو ہم ایگری بھی نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک ہم ایگری کریں گے سارے 20 پوائنٹس. ہاں، اور اس لیے کہ کچھ اتنے زیادہ ویگ ہیں کہ اس کو انڈورس کر کے فائدہ کیا ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو میں سمجھتی ہوں ایک جنرل ویلکم دینا ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، لیکن آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اسپیسیفکس کے لیے پھر رک جاتے. اچھا، اور کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بات چیت ہو؟ جی بالکل ہونی چاہیے. میں ابھی ایک اور ٹی وی پروگرام پہ تھی جہاں ایک فارمر بیوروکریٹ نے کہا، جو کہ فارن پالیسی، فارن آفس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا جی اتنے سینسٹیو چیزوں پہ کیوں ڈیبیٹ ہو جی. اب یہ کہ یہ بیوروکریسی کا جو مسئلہ ہے نا، ان کا خیال ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ کیوں جا کے ڈیبیٹ کریں. میں نے تو کہا ہے بلکہ اسی پروگرام پہ، اور میں دہراؤں گی یہاں کہ اس پہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں ہم سب کا حق ہے کہ ہم اس کو ایگزامن کریں اور پھر تنقید اگر
ضرورت ہے تو تنقید کریں گے، جہاں اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ ضرور اپریشیٹ کریں. لیکن میری جو وری ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ویگ ہے یہ، اور پھر ایسی ایسی چیزیں ہیں اس میں جس پہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ چلیں میں آپ کو ایک اور جی جی ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی اور پھر حماس کو ڈسارم بھی کرنا ہے. جی، جس کے اوپر وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی اس ہم کیوں ہتھیار ڈالیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اس پلان کے تحت مسلمان ملکوں اور عرب ملکوں کو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ آپ حماس کو ڈسارم کریں، اس لیے کہ اسٹیبلائزیشن فورس جس کو کہا جا رہا ہے، پیس کیپرز جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، تو اس کی بنیادی جو رسپانسبلٹی ہوگی سب سے پہلے would be to disarm, because اس میں کہا گیا ہے نا کہ کوئی گروپ اس طرح کا نہیں ہم چھوڑیں گے، ملیٹنٹ گروپ وغیرہ. بالکل. تو یہ بھی بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ خطرناک چیز ہے. اور اس میں پاکستان کہ کا رول ہو اگر، تو وہ کیسا آپ کو لگے گا؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بہت سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی ہے یا کی جائے گی کہ پاکستان اپنی فوجیں بھیجے، تو میں سمجھتی ہوں میں تو اس کی مخالف ہوگی. اچھا، اور آپ اس اس کی کے بہت مخالف. ساری وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کہیں انوٹنگلی ایک کمپلسٹ نہ ہو جائے ان این اسرائیلی آکوپیشن، ایک ایکسیسری نہ بن جائے آف این اسرائیلی آکوپیشن. بیکاز دیکھیں اور پھر آپ کا کام کیا ہوگا کہ اگر فلسطینی جو غازہ میں ہے ان کو سپریس کرنا ہوگا. ہمارا کام، ہمارا نہیں، یعنی کہ اسٹیبلائزیشن فورس کا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق تو ظاہر ہے حکومت کے پاس ہے، لیکن دے مسٹ بی ویری کیئرفل آن دس. ٹھیک ہے. اچھا، اور فائنلی ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا دیں کہ جو امن بورڈ بنا ہے اب، غزہ امن بورڈ، اس کا سربراہ ہوں گے ٹرمپ صاحب، اور ٹونی بلیئر صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے. یہ آپ کو کوئی اچھا اومن لگ رہا ہے، اچھا شگون لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایک فورنرز جو ہیں باہر کے لوگ رن کریں گے غازہ کو، اور یہ تو عراق سٹائل آکیوپیشن کا پروجیکٹ لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں امریکہ نے اور برطانیہ نے مل کے جی اس کو آکیوپائی کیا تھا، اور وہ بھی غلط گراؤنڈز پہ. لیکن یہ تو اس طرح کی چیز لگ رہی ہے. دیکھیں فورنرز کا تو کام نہیں ہے نا ٹو رن غازہ، یہ تو فلسطینیوں کا ہے. تو یہ تو کلونیل پروجیکٹ ہے، اس کو تو میں کلونیل پروجیکٹ کہتی ہوں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کے مطابق یہ ایک کلونیل پروجیکٹ ہے، اور جو 20 نکات ہیں یہ بہت زیادہ ویگ ہیں، ان میں کلیئرٹی کی بڑی کمی ہے، اور پاکستان کو بھی اسی حساب سے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا یا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. بہت آگے نہیں جانا چاہیے. ہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ اس کے اوپر ہونی چاہیے، لازمی طور پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. بات ہو، عوام سنیں، عوام کے نمائندے اس پر بات کریں، اپنا موقف دیں. تو یہ ساری چیز ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی سجیسٹ کی اور اس کو بہت ویگ کہا. اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. مزید پروگرام میں بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، کہ جسے ایوان کے اندر معاملات تو حکومت کے ساتھ خاصے کشیدہ چل رہے ہیں، مگر ایوان کے باہر پی ٹی آئی اب اپنا ایوان سجاتی اور چلاتی دکھائی دے رہی ہے. آج اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت نے ایک علامتی اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور فلسطین کے حق میں قرارداد منظور کی گئی، جبکہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کی جلد رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اسی اجلاس کے دوران میاں اعجاز شفیع کو اس علامتی پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا، جبکہ معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کو پنجاب اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر کیوں لگانا پڑی اور اب آگے کا کیا لائے عمل ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی اور آج ہونے والے پنجاب اسمبلی کے علامتی اڈیالہ اجلاس کے اسپیکر میاں اعجاز شفیع صاحب. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا دل بھر گیا ہے کیا اصلی پنجاب اسمبلی سے، جو آپ لوگوں کو اڈیالہ کے باہر اپنی اسمبلی منعقد کرنا پڑی، اور اس بیسیکلی علامتی اجلاس کو منعقد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی اس طرح بہت شکریہ. جی اس طرح نہیں ہے، جو ہماری اسمبلی ہے نا جی پنجاب اسمبلی، وہ فارم 47 کی اسمبلی ہے. چیف منسٹر صاحب ابھی ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں. اچھا، ہم اپنی آواز وہاں بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو وہاں ہماری سنوائی نہیں ہوتی. ہم کیونکہ عوامی پارٹی ہے، یہ پاکستان کی سب سے لارجسٹ پارٹی ہے،
جس کو عمران خان قیدی نمبر 804 کر رہے ہیں. جی تو اب ہم عوامی اسمبلی لگانے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ ہماری دوسری عوامی اسمبلی تھی، یہ دوسرا اجلاس تھا. پہلا اجلاس لاسٹ تو اب متواتر آپ لوگوں کا اسی طرح کے اجلاس ہوتے رہیں گے اڈیالہ کے بعد؟ جی یہ اڈیالہ کے بعد ہم اس وقت تک اجلاس کرتے رہیں گے جب تک قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں ان مقدمات میں ان کو رہائی نہیں ملتی. ہم تو کہہ رہے ہیں فیئر ٹرائل کرایا جائے، 9 مئی کا بھی کروایا جائے، باقی مقدمات کا بھی کروایا جائے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے اندر قانون آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور آج ہم نے 26ویں ترمیم کے خلاف بھی ایک قرارداد وہاں پاس کروائی ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتوں کا حال ہو گیا ہے، صرف بلڈنگیں رہ گئی ہیں، اندر کوئی چیز نہیں ہے، کھوکھلا ہو گئی ہیں. ہمارا قانون بالکل پہلے تو تو اس کو آپ لوگ کریں گے کیسے آگے کنٹینیو کیسے کریں گے میاں صاحب؟ کیونکہ اڈیالہ کے بعد تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی پولیس کی نفری تعینات ہوتی ہے، کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ حالات وہاں پر ٹائٹ نہ ہوں تو وہاں پر تو پکڑ دھکڑ. اور ہم نے یہی خوف کے بت توڑنے ہیں. اور بے شک جتنی مرضی پولیس کی نفری ہوگی، ہمیں آج روکا گیا ہے. بہت پولیس تھی. کتنے لوگ تھے آپ لوگوں کے ویسے تعینات کی ارکان کتنے تھے آج کے اجلاس میں؟ ہمارے مور دین کوئی 50 پر تھے جی رکین اسمبلی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے تھے جو فارم 45 والے، وہ بھی تقریباً کوئی 25 کے قریب تھے. تو اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں جہاں بھی جگہ ملے گی وہ ہمارا راستہ پہلے بھی روک رہے ہیں، اب بھی جتنا مرضی ہم جھکنے والے نہیں ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم ڈریں گے. ہم ٹھیک ہے، قانون اور آئین کے تحت یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دے رہا ہے. ہماری اسپیچ آف رائٹ جو ہے، اسپیچ آف رائٹ اور اسمبلی جو ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں دے رہا ہے آرٹیکل 17 19. تو اس کے مطابق ہم قانون اور آئین کے تحت یہ سارا کر رہے ہیں. ہم کوئی غیر آئینی غیر پارلیمانی کام نہیں کر رہے. اچھا، اب اگلا اجلاس آپ کب بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ نہیں رکھتے نہیں، بلکہ اجلاس ملتوی کیا گیا ہے 7 اکتوبر 2025 بروز منگل دوپہر 2 بجے تک. اچھا ٹھیک ہے. اور اجلاس کا وہ کیا ہوگا ایجنڈا؟ اس کا ایجنڈا، آج کا ایجنڈا آپ نے پڑھا، آپ نے بتایا ساری جو ہماری قراردادیں تھیں. بالکل. اگلے اجلاس میں بھی جو عوامی مسائل کے ایشو ہوں گے، جو ہماری پارٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں ڈے ٹو ڈے ڈیلی بیسس پہ، اور جو ہمارا کسان پرسان حال ہے، جو ہماری اکانومی ایگریکلچر اکانومی ہے، اس میں وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں. دیکھیں آج تک اس ٹائم تک آپ چیف منسٹر پنجاب سے پوچھیں کہ جی کتنی کراپس ڈیمیج ہوئی ہے، کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے پکے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، کتنے کچے مکان، وہ آپ کو جواب ملے گا جی ہم سروے کر رہے ہیں، ہم 10 لاکھ روپے پکے مکان والے کو دیں گے، کچے والے کو 5 لاکھ دیں گے. گاہ کے گھی پر چل رہے ہیں، ان کے پاس ابھی تک سروے، کیونکہ ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. اس لیے 15 دن ہو گئے ہیں ابھی تک. وہ ساری چیف منسٹر گئی ہے تو وہ اپنی صرف ٹک ٹاک بنا کے آئی ہیں، اگر ان کے منسٹر گئے ہیں تو وہ کر کے آئیں. ہمیں جانے سے روک دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا پنجاب گورنمنٹ نے کہ کوئی بھی پرائیویٹ بندہ، ہمیں وہاں رسائی تک نہیں دی گئی کہ ہم لوگ جا کر پی ٹی آئی جا کر ان لوگوں کی مدد کر سکے یا ان کو کوئی فوڈ آئٹم یا دوسری ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. لیکن اس کے باوجود جتنا بھی روکا گیا ہے ہم لوگ گئے ہیں، ہماری ٹیمیں، ہماری پارلیمانی پارٹی کے لوگ گئے ہیں، ہمارے کسان ونگ کے لوگ گئے ہیں، ہمارے ایم پی ایز گئے ہیں، ان جگہوں پہ گئے ہیں. ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے. اگر یہ جب ان کی فارم 47 کی حکومت کا اجلاس یہ بلائیں گے اور اس اجلاس میں بھی ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جگہ پر ہم گئے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ لوگ یہ ساری فوج ظفر موج جو ان کی تھی کیبنٹ تھی. اچھا یہ بتائیے اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ پنجاب میں ہم نے دیکھا پشاور میں کہ ایک ابھی بڑا جلسہ ہوا، قیادت وہاں پر متحرک ہوئی، وہاں پر ورکر نکلا. پنجاب میں پارٹی کہاں پر ہے؟ پنجاب میں بڑی خاموشی سی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی غائب ہی ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے بالکل. پارٹی کیا غائب ہو گئی ہے جی؟ پارٹی بتائیے گا. فار گاڈ سے جتنا سیکٹری پنجاب اسمبلی، میرا خیال آپ اسلام آباد میں ہیں، شاید آپ کے پاس پنجاب اسمبلی کی وہ نہیں پہنچ رہی ہوتی ساری ریکارڈنگ یا نہیں. اسمبلی کی بات نہیں کر رہی میں،
میں احتجاج کی بات کر رہی ہوں. اسمبلی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, وہ تو اسمبلی آپ لوگوں نے وہاں نہیں لگائی, شور شرابہ وہ ہم سب کور کرتے ہیں, پروگرام میں بھی ہم نے. شور شرابہ نہیں, میرٹ کی بات کرتے ہیں ہم, پارلیمنٹ نہیں بات کرتے ہیں ہم, شور شرابہ نہیں کرتے. نہیں, احتجاج شور شرابے سے ہی ہوتا ہے نا, احتجاج تو ہوتا ہے نا میاں صاحب, اب اسی طرح ہوتا ہے. اور کیا میں آ رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے کور کیا ہے ہمارا پشاور کا جلسہ, تو پنجاب کی ایک بہت واضح قسم کی نمائندگی تھی وہاں, ٹھیک ہے. آج پنجاب کے وہ صحیح ہے, پنجاب میں کہاں ہیں لوگ, یہ سوال ہے. جلسے میں دیکھا نا, جی میں نے دیکھا, بالکل بات یہ دیکھا. ہے کہ ابھی پنجاب کے لوگ آئے تھے کے پی جلسے کی میں بات کر رہا ہوں, پنجاب کے کتنے لوگ آئے تھے. اچھا, جو دوسری احتجاج کی بات کر رہی ہیں نا جی, پنجاب میں تو ہمیں 2 بندوں کو اکٹھا نہیں کھڑا ہونے دیتے, اسے 144 کر دیتے ہیں, یا اس کے اوپر آپ وہ کر دیتے ہیں 780 لگاتے تھے. جو مریم نواز کے مریم صفدر ہے, اس کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پورے پنجاب میں کوئی ڈسٹرکٹ, آپ میں آپ کو اوپن کہہ رہا ہوں, کسی ڈسٹرکٹ میں ہمیں الاؤ کر دے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ان کی جو ایک گنڈا فورس رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, ٹھیک ہمارے ہے, یعنی بچوں کہ کو تنگ نہیں کرے گی. کس طرح ہمارے ورکرز کے کارکنوں کے اوپر گھروں میں چار دیواری کا تقدس کو مال کیا جاتا ہے, ان کو بے گناہ مقدمات میں ایف آئی آریں دی جاتی ہیں, ان کو ہنسایا جاتا ہے, ہمارے اوپر بے شمار ایف آئی آرز ہیں. میں نے تو آپ کو کہا کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا آپ الاؤ کروا دیں کہ جی اس ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی اپنا جلسہ کر لے, ہمارا قائد بھی کوئی نہیں آئے گا. بس سوال وہی ہے نا کہ الاؤ وہ نہیں کریں ہم گے. صرف لوکل اس ضلع کی لوکل, کیوں ہمارا رائٹ نہیں, ہم ڈیموکریسی آپ نہیں کی ہے بات بالکل صحیح ہے, لیکن الاؤ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا اس وقت تک. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. جب تک معاملات سیاسی طور پہ حل نہیں ہوں گے تب تک پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسے ہی رہے گی جیسے ہے. پوچھنے کا مقصد اس لیے تھا کہ ورکر یہ سوال پوچھتا ہے کہ پنجاب میں لیڈرشپ کیوں سامنے نظر نہیں آتی, اس لیے ہم نے بھی یہ سوال کیا. پشاور کا جلسہ بہرحال ہم نے دیکھا, اور وہاں پر جو بھی قیادت تھی, جو بھی ورکر تھے, وہ سب پاکستان جانتا ہے. اس کے حوالے سے بہت شکریہ ادا کریں گے میاں اعجاز شفیع صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام سے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.